औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं के प्यारे बच्चों, मैं आपकी गौहर मैम हूँ। आज का हमारा मौजू है नज़्म खाके वतन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये है खाके वतन नज़्म हमारी, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। नज़्म खाके वतन। शाबाश। इससे पहले भी हमने नज़्म पढ़ी है, एक दो हमारे इस उर्दू में एक दो नज़में इससे पहले भी थी, जैसे सीता जी की औज़ारी है और भी है एक नज़्म, तो वो हमने पढ़ी थी। तो बच्चों फिर भी और हमने उस टाइम भी मैंने आपको उस वक्त भी नज़्म की तारीफ़ आपको बताई थी कि नज़्म किसे कहते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी कहूँगी कि नज़्म एक ऐसी सनफ़ होती है जिसमें एक ऐसी सनफ़ सुखन है, यानी कि ये एक ऐसी सनफ़ है जिसमें हम शायरी करते हैं, लेकिन उसमें हमें इस नज़्म में हम किसी भी एक ख़याल को मुसलसल बयान करते हैं। नज़्म एक ऐसी सनफ़ सुखन है जिसमें हम किसी भी एक ख़याल को मुसलसल बयान करते हैं या बयान किया जाए। और बच्चों नज़्म का हर शायर अपना अपना काफ़िया रखता है। तो आज की जो नज़्म है हमारी खाके वतन, चलिए मैं सबसे पहले करूँगी इसकी लाउड रीडिंग। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें अपने सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपने हरे गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँवों से, हमें प्यार अपनी रिवायात से, हमें प्यार अपनी इमारात से, हमें प्यार अपनी इमारात से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। सलामत रहें अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग, लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस से शाम अवध। शाबाश। तो बच्चों खाके वतन का मतलब है कि वतन की मिट्टी, चमन मीन्स फूलों का बाग। शाबाश। बरगद एक बहुत ही बड़ा दरख्त होता है, गन्ना दरख्त होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे चिनार का दरख्त होता है। इमारात हो गए, इमारत की जमा, रिवायत भी है, लफ्ज़ रिवायत की जमा, और रिवायत से हम कहते हैं कि ये सरगुज़िश्ता है ना, या एक हिकायत है। गगन है, गगन के माने हैं आसमान, ठीक है। बाकी तो आपको हाँ दश्तो दमन है, दश्तो दमन का मतलब है कि जंगल, वीरान, बियाबान, ठीक है। चलिए अब तशरीह इसकी करेंगे। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपनी चमन से हमें। बच्चों ये नज़्म जानिसार अख्तर साहब ने लिखी है। दरअसल जानिसार अख्तर अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। वो अपने वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लिहाजा उन्होंने इस नज़्म में अपने वतन की हर छोटी बड़ी चीज़ का नाम लिया है, यानी कि ये अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हैं अपने वतन के तईं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी शायर साहब कहते हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत और लगाव है, क्योंकि मेरा वतन मेरे लिए खूबसूरत फूलों का बाग है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। शायर साहब अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत और लगाव का इज़हार करते हुए कहता है कि मेरा वतन मेरे लिए किसी चमन से चमन से बढ़कर है, क्योंकि जिस तरह से चमन फूलों का चमन होता है तो वो उस इलाके की ज़ीनत बढ़ाता है, तो उसी तरह से मेरा वतन मेरे लिए एक खूबसूरत चमन है जिससे मेरे पूरी दुनिया की ज़ीनत बनी हुई है। यानी कि शायर साहब अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार।
شاعر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن میں جب میرے وطن میں جب صبح کھلتی ہے، یعنی کہ جب صبح مطلب سورج چڑھتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو سورج کی وہ کرنیں مطلب میرے وطن کے حسن کو بڑھاتی ہیں۔ تو اب شاعر صاحب کو اپنے صبحوں سے بھی پیار ہے، اب اپنی شاموں سے بھی پیار ہے۔ شاموں سے اس طرح پیار ہے کہ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ جب شام کو پھر سورج ڈھل جاتا ہے، مطلب ڈوبنے لگتا ہے، تو آسمان پہ یا شفق پہ وہ سرخی چھا جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے پورے وطن میں، میرے پورے آسمان پہ، میرے یہاں اس شفق پہ سونے کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ تو میرا وطن شاموں میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور صبحوں میں بھی چڑھتے سورج کی وجہ سے بہت ہی حسین لگتا ہے۔ چڑھتا سورج اور ڈلتا سورج، یہ میرے وطن کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، اور مجھے ان سے بھی کافی زیادہ پیار ہے۔ ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، اور شاعر صاحب کہتے ہیں کہ میرے وطن میں جتنے بھی شہر آباد ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، تو مجھے ان کے ہر ایک نام سے پیار ہے، یعنی کہ شاعر کو اپنے وطن سے بےحد محبت ہے۔ ہمیں پیار اپنے ہری گاؤں سے، گنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے۔ اب شاعر صاحب نے یہاں پہ گاؤں کو ایسے نہیں چھوڑا، شاعر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن کے ہر ایک گاؤں سے پیار ہے، اور ہر گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے بھی پیار ہے، چاہے گاؤں کے لوگ ہوں، چاہے گاؤں کے نام ہوں، چاہے گاؤں کے چرند پرند، پہاڑ دریا جنگلات، پیڑ پودے یہ ہوں، مجھے ہر ایک چیز سے پیار ہے۔ اور میرے گاؤں میں جو گھنے گھنے برگد ہوتے ہیں، جو بہت بڑے درخت ہوتے ہیں، مجھے ان گھنے برگدوں سے پیار ہے، اور ان کی گھنی چھاؤں سے بھی پیار ہے۔ یعنی کہ شاعر صاحب یہی اظہار کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اپنے وطن سے کتنا پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ اب یہاں پہ شاعر صاحب کہتا ہے کہ میرے ملک میں، میرے وطن میں جتنی بھی عمارات ہیں، اور جتنی بھی ان عماراتوں سے وابستہ روایات ہیں، مجھے ان سے بھی پیار ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر صاحب اپنے وطن کی عمارات، یعنی کہ جو اس کے ملک میں تاریخ ساز عمارتیں ہیں، جیسے تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، اور جامع مسجد ہے، اور بھی بہت سے مندر ہیں، گرجے ہیں، تو شاعر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان عمارات سے بھی پیار ہے، مجھے اپنی ان عمارات سے بھی کافی زیادہ پیار ہے۔ اور میرے جو وطن میں، میرے جو ملک میں روایات ہیں، رسم و رواج ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، مجھے ان سے بھی پیار ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ روایت یہ ہے کہ میرے ملک میں ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ میرے ملک میں مسلمانوں کی بڑی بڑی تعداد ہے، ہندو رہتے ہیں، ڈوگرے رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، تو ہر ایک طبقہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کی مطلب پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ میرے ملک میں بہت سارے لوگ سینکڑوں سے آباد ہے، اور یہاں پہ بہت ساری روایت ہیں، مجھے ان روایتوں سے بھی پیار ہے۔ یعنی کہ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ چاہے میرے ملک کی عمارت ہو یا روایت ہو، مجھے ان سے کافی زیادہ لگاؤ ہے۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا چمن۔ اب تو یہاں پہ شاعر صاحب دعاؤں کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب شاعر صاحب اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور یہ جو آسمان خوشی سے گنگناتا ہے، یہ ہمیشہ یوں ہی گنگناتا رہے۔ یعنی کہ آسمان کا گنگنانا بچوں کیا ہوتا ہے؟ آسمان کا گنگنانا یہ ہوتا ہے کہ جب گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑتی ہیں یا بارشیں برستی ہے، تو ان بارشوں سے میرا وطن سرسبز شاداب رہتا ہے۔ اور شاعر صاحب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے اس وطن کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا، اور اس آسمان سے ہمیشہ گرج چمک کے ساتھ بارشیں برساتے رہنا، تاکہ میرا وطن ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہے، یہ لہلہاتا رہے۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہے۔
اور یہاں پہ بھی شاعر صاحب دعا کرتے ہیں کہ میرے ملک کے شمال میں جو یہ عالی شان اور بلند بالا پہاڑ ہیں جس کا نام ہمالیہ ہے، اور یہ پہاڑ ہمارے ملک کی قدیم زمانے سے حفاظت کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ شاعر صاحب دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ اس ہمالیہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ یہ جو ہمالیہ کھڑا ہے مطلب اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، اور جو یہ اس کی ستاروں کی جیسی بلندی ہے، شان ہے، یہ ہمیشہ اس کو باقی رکھنا، اس کو ہمیشہ سلامت، اس کی بلندی اور شان و شوکت ہمیشہ سلامت رکھنا۔ چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آب۔ اب تو یہاں پہ شاعر صاحب پہلگام کی طرف دوڑ رہے ہیں، پہلگام کا ذکر بھی کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے میرا شیشناگ چمک دمک کے ساتھ باقی ہے، تو اور وادیوں میں بھی چناروں کی جو آگ ہے اس کو بھی ہمیشہ برقرار رکھنا۔ تو یہاں پہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ شیشناگ کی جو چمک دمک ہے یہ ہمیشہ باقی رکھنا۔ بچوں، شیشناگ پہلگام وادی کے پہاڑوں میں ایک چمکتا دمکتا ایک بہت ہی کھلکھلاتا ہوا ایک ناگ ہے، ایک چشمہ ہے۔ جب وہاں پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ان پہاڑوں مطلب یہ پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے، ان پہاڑوں پہ مطلب ہلکی سی وہ برف جمی ہوتی ہے، اور جب پھر وہاں پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ ایک چاندی کا کٹورا ہے، اور اس چاندی کے کٹورے میں صاف و شفاف پانی رکھا گیا ہے جو سورج کی کرنیں پڑنے سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تو شاعر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شیشناگ کی چمک جمک جو ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھنا، سلامت رکھنا۔ اور میرے اللہ یہ جو وادی میں یہاں پہ جو یہ وادیوں میں یہ چنار کے درخت ہیں، اور یہ چنار کے درختوں کے یہ سرخ پتے یہ وادی کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں، وادی کے حسن کو بڑھاتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ شاداب رکھنا، ان کو بھی ہمیشہ آباد رکھنا، ان وادیوں کو بھی، اور ان چنار کے درختوں کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی شاعر صاحب چاہے چشموں کی بات کرے یا چاہے پیڑوں کی درختوں کی بات کرے، دراصل شاعر صاحب یہاں پہ بھی دعا گو ہے کہ اس کے وطن کا ہر ایک چیز سلامت رہنا چاہیے۔ لٹاتی رہے اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس شام اودھ۔ اور یہاں پہ اب بنارس کی دلکش صبح اور اودھ کی حسین شام، شاعر حسین شام کے بارے میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ بنارس کی دلکش صبح اور اودھ کی حسین شامیں اپنی آنکھوں سے شراب لٹاتی ہیں، اے اللہ یہ ہمیشہ مطلب ایسے ہی قائم دائم رکھنا، ان کی اس دلکشی اور ان کی اس رعنائی کو ہمیشہ مطلب باقی رکھنا۔ تو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، کل دوسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔